अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एशिया बिजनेस फीड प्राइम के साथ मैं हूं उज़मा अशफाक। नजर डालते हैं अब तक के तिजारती और इक्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। अमेरिका पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की चीफ की भारतीय वजीर खारजा से मुलाकात। चीनी मरकजी बैंक पर्सनल रिपोर्टिंग के लिए कारोबारी लाइसेंस के इजरा की रफ्तार तेज करेगा। नायब गवर्नर। पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात को बुलंदी पर ले जाना चाहता है। इसहाक डार। भारत अमेरिकी वीजा की इस्लाहाती अमल की करीबी तौर पर निगरानी कर रहा है। वजारत खारजा। बेल्ट एंड रोड थाईलैंड में सनती जोन की तरक्की में मसरूफ अमल। पाकिस्तान तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। वजीर आजम। जापानी इख्तरात लोगों की जिंदगियां आसान बनाने में मददगार। सयाहती मौसम की आमद। कश्मीर में बागात की मरम्मत व बहाली का काम उरूज पर। पाकिस्तान में रोजगार के नए मौके। और अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी ने वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मौके पर एजाज चौधरी ने अमेरिकी सदर को अपनी असना सिफारिशात भी पेश की। मुलाकात में एजाज चौधरी ने डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से मुतालिका खिदमत से आगाह किया, जिस पर अमेरिकी सदर ने एजाज चौधरी की खिदमत और आला कारकर्दगी को सराहा। दौरान मुलाकात अमेरिकी सदर का कहना था, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अहम नौयत के हैं। हम इस ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाहिशमंद हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की चीफ ने भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज से नई दिल्ली में मुलाकात की। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की चीफ फेडरिका मोघेरिनी ने भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज से नई दिल्ली में मुलाकात की। मोघेरिनी, जो कि भारत में 2 रोज़ा दौरे पर थी, ने 2 तरफा इलाकाई और आलमी मसाइल पर स्वराज से मुज़ाकरात किए। मोघेरिनी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। खारजा पॉलिसी की चीफ ने दौरे के दौरान भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। उन्होंने रवां साल के अख्ताम पर मुनक्किद होने वाले भारत यूरोपीय यूनियन सालाना इजलास की तैयारियों का भी जायजा लिया। इत्तलात के मुताबिक भारत के कई यूरोपीय ममालिक के साथ 2 तरफा सरमायाकारी मुआहदे खत्म हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती मुआहदे के साथ आगे बढ़ने पर जोर दे रहा है, जो कि EU इंडिया ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के तौर पर जाना जाता है। FTA मुज़ाकरात, जो कि 2007 में शुरू हुए, मुज़ाकरात के 16 मरहलों के बावजूद 2013 से तातुल का शिकार हैं, क्योंकि दोनों अतराफ IT सेक्टर के लिए डेटा सिक्योरिटी स्टेटस समेत अहम मसाइल पर फासलों को खत्म करने में नाकाम रहे। यूरोपीय यूनियन ऑटोमोबाइल्स पर ड्यूटी में नुमाया कमी के मुतालबे के अलावा शराब, स्प्रिट और डेयरी मसनूआत में टैक्सों की कमी और मजबूत दानिशवराना इमलाक का निज़ाम हुकूमत चाहता है। दूसरी जानिब भारत EU से डेटा सिक्योरिनेशन स्टेटस का मुतालबा कर रहा है। भारत उन ममालिक में शामिल है जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से डेटा सिक्योरिनेशन में शामिल नहीं है। चीन के मरकजी बैंक ने पर्सनल क्रेडिट वर्थीनेस रिपोर्टिंग के लिए कारोबारी लाइसेंस के इजरा की रफ्तार तेज करने का वादा किया। चीन के मरकजी बैंक ने पर्सनल क्रेडिट वर्थीनेस रिपोर्टिंग के लिए कारोबारी लाइसेंस के इजरा की रफ्तार तेज करने का वादा किया, लेकिन तेज रफ्तारी जाती मालूमात की मौसर तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर होगी। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के वाइस गवर्नर शेन युलू ने ये वादा बीजिंग में जारी इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एंड क्रेडिट रिपोर्टिंग के मौके पर किया। इस हवाले से शेन युलू का कहना था,个人征信业务牌照的发放工作，社会各界非常的关心和关注个人信息如何在信息提供、信息采集加工和信息使用过程中得到有效的保护। मरकजी बैंक समेत चीन के रियासती निगरान इदारों ने अब तक कोई पर्सनल क्रेडिट वर्थीनेस रिपोर्टिंग लाइसेंस जारी नहीं किया। अगरचे हजारों गैर रेगुलेटेड इदारे मुल्क में इस तरह की क्रेडिट वर्थीनेस रिपोर्टिंग करने का दावा करते हैं। जनवरी 2015 में मरकजी बैंक ने क्रेडिट वर्थीनेस रिपोर्टिंग लाइसेंस के इजरा के लिए 8 मालियाती इदारों को मंजूरी दी। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लाइसेंसिंग के लिए उन तमाम इदारों की मंजूरी देगा जो कि तीसरे फरीक की आज़ादी, गैर जानिबदारी और जाती मालूमात के डेटा के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ पर बरकरार हों। ये लाइसेंसिंग के लिए मंजूर तमाम इदारों पर जोर देता है कि वो ज्यादा इज्तिमा, गैर मुनासिब प्रोसेसिंग और जाती मालूमात के गैर कानूनी इस्तेमाल से गुरेज करें। पाकिस्तानी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका से बाहमी ताल्लुकात को एक बार फिर बुलंदी पर ले जाना चाहता है। पाकिस्तानी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका से बाहिमी ताल्लुकात को एक बार फिर बुलंदी पर ले जाना चाहता है।
امریکی چیمبر آف کامرس کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دنیا بھر سے آنے والے سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ دنیا کی 5ویں بہترین اسٹاک مارکیٹ ہے۔ پاکستان میں توانائی کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے۔ حکومت 25,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے ماسٹر پلان پر کام کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط ویزا پروگرام کے جائزے پر اثر انداز ہوتے ہوئے امریکہ میں کام کرنے والے بھارتی پیشہ ورانہ افراد کے درمیان عدم تحفظ پیدا کر رہا ہے، جس کے بعد بھارت اس کھلی صورتحال کی قریبی طور پر نگرانی کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط ویزا پروگرام کے جائزے پر اثر انداز ہوتے ہوئے امریکہ میں کام کرنے والے بھارتی پیشہ ورانہ افراد کے درمیان عدم تحفظ پیدا کر رہا ہے، جس کے بعد بھارت اس کھلی صورتحال کی قریبی طور پر نگرانی کر رہا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال باگلے نے نئی دہلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آرڈر کی منظوری کے بعد اس کی تشخیص کرے گی اور پھر اس کے مطابق اقدامات کرے گی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا، We will have to make an assessment depending on the details at that stage of the changes made. So right now what we have is an executive order, and I think it's an internal process in the United States which will unfold on this matter in the coming days and weeks, and we'll keep a very close watch on that. 18 اپریل کو طے پانے والے آرڈر میں امریکی حکومت کے مختلف محکموں میں سمتوں کا جائزہ ضروری ہے۔ پہلے ہوم لینڈ، لیبر اور دیگر محکمے اپنی آرا دیں گے، پھر مسودہ پالیسی کو امریکی کانگریس کی جانب سے قانونی کارروائی کی ضرورت ہوگی۔ امریکہ سالانہ 85,000 H-1B ویزے اعلیٰ مہارت یافتہ غیر ملکی ملازمین کو دیتا ہے اور بھارتیوں کا اس گروپ میں بڑا حصہ ہے۔ ویزا پروگرام میں تبدیلی بھارت کی آئی ٹی کمپنیوں جیسے کہ ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز لمیٹڈ، وائپرو اور انفوسس لمیٹڈ پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جو کہ امریکی شہریوں کی خدمات حاصل کرنے کے بجائے بھارتی پیشہ ورانہ افراد کو آپریشنز کے لیے امریکہ بھیجتی ہیں۔ باگلے کا کہنا تھا کہ آسٹریلوی وزیر اعظم میلکم ٹرنبل کا غیر ملکیوں کے ساتھ عارضی طور پر ورک ویزا ختم کرنے کا اقدام بھارتی ملازمین پر نہ ہونے کے برابر اثرات مرتب کرے گا۔ بیلٹ اینڈ روڈ تھائی چائنیز ریونگ انڈسٹریل زون کی ترقی کو فروغ دے رہا ہے۔ 2013 میں چین کی جانب سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اعلان کے بعد سے تھائی لینڈ کے مشرقی ساحل پر صنعتی زون تیز رفتار ترقی کر رہا ہے۔ 2013 سے 35 نئی کمپنیاں تھائی چائنیز ریونگ انڈسٹریل زون میں شامل ہوئی ہیں اور 5.5 بلین امریکی ڈالر مالیت کی صنعتی پیداوار کی، جو کہ حالیہ دہائیوں میں زون کی کل پیداواری مالیت کا 2/3 حصہ ہے۔ اس کے علاوہ صنعتی زون میں کمپنیوں نے پلانٹ اور سہولتوں کی تعمیر پر 2.5 بلین امریکی ڈالر خرچ کیے ہیں۔ ان کمپنیوں نے ٹیکسز میں 120 ملین امریکی ڈالر پیدا کیے اور 20,000 ملازمتیں تخلیق کیں۔ ٹرینا سولر ان 80 چینی کمپنیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے زون میں فیکٹریاں کھولیں۔ صنعتی زون اقتصادی طور پر ترقی پانے کے لیے ملک کے منصوبوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس حوالے سے بورڈ آف انویسٹمنٹ آف تھائی لینڈ کے سیکریٹری جنرل ہیرونیا سوچینائی کا کہنا تھا،ได้มาทำงานที่นี่เนาะได้ตรงสายได้ใช้ความรู้ได้พัฒนาความรู้เพื่อในอนาคตมันต่อยอดได้อะไรเงี้ยครับ مقامی اقتصادی ترقی کے علاوہ چینی کمپنیاں اس نقطہ نظر کو بھی بدلنا چاہتے ہیں جس سے انہیں بیرون ملک دیکھا جاتا ہے۔ صنعتی پارک 2013 میں چین کی جانب سے اعلیٰ سطح پر تجارت اور بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا صرف ایک منصوبہ ہے۔ قدیم راستوں پر قائم جدید بیلٹ اینڈ روڈ ایشیا کو یورپ اور افریقہ سے ملانے والا بین الاقوامی نیٹ ورک ہوگا اور اس میں شامل تمام ممالک میں مشترکہ ترقی کو فروغ دے گا۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف کا علی بابا گروپ کے صدر سے ملاقات میں کہنا تھا کہ پاکستان نے گزشتہ 3 سالوں میں اقتصادی استحکام حاصل کیا ہے، جس کے باعث پاکستانی معیشت کا شمار خطے کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں علی بابا گروپ کے صدر مائیکل ایونز سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں سلامتی کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، صنعت کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی جاری ہے، بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں غیر معمولی ترقی، جبکہ آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشنز کے شعبوں میں انقلاب آیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ادارہ جاتی اصلاحات، گڈ گورننس اور ٹیکس ڈھانچے میں بہتری پر توجہ دے رہی ہے۔ علی بابا گروپ کے صدر مائیکل ایونز نے پاکستان کے دورے کی دعوت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ گزشتہ روز ان کے وفاقی وزراء سے مفید ملاقاتیں ہوئیں۔
انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں IT اور ٹیلی کمیونیکیشنز کے شعبوں میں ہونے والی ترقی سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ IT اور ٹیلی کمیونیکیشنز کا پاکستان میں ای کامرس کو وسعت دینے میں کلیدی کردار ہے۔ مائیکل ایونز نے اس یقین کا اظہار کیا کہ علی بابا کا پلیٹ فارم پاکستان میں چھوٹے اور درمیانی درجے کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جاپانی کمپنیوں کی جانب سے جدید تکنیکی اختراعات لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ جاپان میں اگرچہ ڈرائنگ فنکشن کے ساتھ واشنگ مشین عام ہے، تاہم علیحدہ گیس ڈرائر استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ پروڈکٹ کام کرنے والے جوڑوں کے درمیان مقبول ہو رہا ہے۔ الیکٹرک مشینوں کے مقابلے میں یہ پروڈکٹ کپڑے سکھانے کے لیے صرف 1/3 وقت لیتا ہے اور خاندانوں کے لیے ناگزیر پروڈکٹ بن گیا ہے، جو کہ گھر کے کام کاج پر صرف وقت کو کم کرتا ہے۔ اب رینائے جاپان میں گیس ڈرائر تیار کرنے والی واحد کمپنی ہے اور فیکٹری مکمل صلاحیت کے ساتھ اس کی پیداوار کر رہی ہے۔ اس حوالے سے رینائے کارپوریشن کے ڈپٹی جنرل مینیجر کیچی ایتو کا کہنا تھا۔ گیس ڈرائر ہیلتھ کانشیس پروڈکٹ ہے۔ 100 سیلسیس پر کپڑوں کو گرم ہوا لگوانے پر کپڑوں سے وائرس اور بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ صاف ستھرے کپڑے بچوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ فیملی ڈرائرز بدبو کو ختم کرنے اور اسٹیٹک الیکٹریسٹی ریموول فنکشن سے مزین ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ کم سے کم جگہ گھیرتی ہے۔ پائیدار ترقی کی اس قسم کو نرسنگ ہومز، سینئر سٹیزنز ہوم، اسپتالوں اور ہیئر سیلونز میں کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ کوریا، چین، جنوب مشرقی ایشیا اور مشرق وسطی میں اس واشنگ مشین کی فروخت اعلیٰ سطح پر ہے۔ دوسری جانب 110ویں سالگرہ کے ساتھ ڈائہیٹسو چھوٹی گاڑیوں کے شعبے میں اپنی طاقتوں کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ اسپورٹس کار ماڈل کوپن چھوٹی گاڑی کے شعبے میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ یہ اس آئیڈیا کے ساتھ بنائی گئی ہے کہ صارفین محسوس کریں کہ گاڑیاں تفریح ہیں۔ نیا فریم اسٹرکچر جسے ڈی فریم کہا جا رہا ہے اس آئیڈیا کے نتائج میں سے ایک ہے۔ عام گاڑیوں میں بیرونی باڈی پینلز ایک ساخت کے طور پر کام کرتے ہیں اور اس کی پوری باڈی گاڑی سے قوت لیتی ہے۔ اس کے برعکس ڈی فریم وہ ڈھانچہ ہے جو کہ صرف فریم سے قوت لیتا ہے۔ یہ اسپورٹس کارز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی خصوصیات رکھیں جو کہ ان کی طاقت میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس حوالے سے کوپن لوکل بیس کاماکورا کے اسٹور مینیجر ٹورو ساتو کا کہنا تھا۔ کوپن صارف اور گاڑی کے درمیان تعلق کو تبدیل کر رہی ہے۔ سیاحتی موسم کی آمد کے ساتھ کشمیر کے محکمہ گل پروری نے سیاحوں کو متوجہ کرنے کے لیے وادی کے تمام باغوں کی مرمت و بحالی کا کام شروع کر دیا۔ سیاحتی موسم کی آمد کے ساتھ کشمیر کے محکمہ گل پروری نے سیاحوں کو متوجہ کرنے کے لیے وادی کے تمام باغات کی اپ گریڈنگ کا کام شروع کر دیا ہے۔ باغات جس میں نشاط اور شالیمار سمیت تمام مغل باغات شامل ہیں اور مشہور ٹیولپ اور نباتاتی باغات سیاحتی منزل کے طور پر ریاست کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ موسم سرما کے اختتام کے ساتھ محکمہ گل پروری نے وادی میں تقریباً تمام باغات کی اپ گریڈیشن کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ گل پروری کے ڈائریکٹر محمد حسین میر کا کہنا تھا۔ تقریباً جتنے بھی گارڈنز پارکس یا جہاں کہیں گرین سپیس اویلیبل ہے وہ ہم لوگوں نے سجانے سنوارنے کے لیے اٹھایا، اور یہ کام ہم لوگ ونٹر میں بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ دو طرح کی سیڈلنگ لگاتے ہیں۔ ایک وہ سیڈلنگ جو سپرنگ میں بلوم کرے وہ ہم ونٹر میں لگاتے ہیں، اور دوسری جو سمر کی ہوتی ہے وہ ہم ابھی سے شروع کرتے ہیں۔ باغات کی بحالی کا کام اپنے عروج پر ہے اور مالی پھولوں کی نئی اقسام کی کاشتکاری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ مالیوں کے مطابق بوائی کا زیادہ کام اپریل اور مئی کے مہینوں میں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک مالی محمد یوسف کا کہنا تھا۔ اسی مہینے میں زیادہ کام ہوتا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں ہمیں پھر زیادہ یہاں تو زیادہ گرمی ہوتی ہے سر، اس لیے ہمیں اسی مہینے میں زیادہ ہی کام انجام دینا پڑتا ہے اپریل اور مئی میں، تاکہ ہم ان باغوں کو بہت زیادہ خوبصورت بنائے کہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ یہاں پر آئے۔ کشمیر کو باغات کی زمین کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر ایشیا کے سب سے بڑے ٹیولپ گارڈن کا بھی حامل ہے جو کہ ڈل جھیل کے کناروں پر زبرون پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہ باغ 12.5 ایکڑ کی زمین پر محیط ہے اور یہاں 1.2 ملین نرگس کے پھول کھلتے ہیں۔ حکومت نے سی پیک کے عظیم الشان منصوبے کے تناظر میں پیدا ہونے والے روزگار کے لاکھوں نئے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے فوری طور پر 1 لاکھ نوجوانوں کو مختلف ٹریڈرز کی مہارت اور جدید تربیت فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ حکومت نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی عظیم الشان منصوبے کے تناظر میں پیدا ہونے والے روزگار کے لاکھوں نئے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے فوری طور پر 1 لاکھ نوجوانوں کو مختلف ٹریڈز کی مہارت
اور جدید تربیت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اور نیو ٹیک کو خصوصی ذمہ داری بھی تفویض کی ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں ماہر افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کے خاتمے اور غربت میں کمی کے عمل کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ نیو ٹیک کے ترجمان نے بتایا کہ نئی مردم شماری کے اندازوں کے مطابق ملک کی 22 کروڑ کی کل آبادی میں 12 سے 13 کروڑ نوجوان شامل ہیں جن کے لیے سرکاری محکموں میں نوکریوں کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے ان کو جدید خطوط پر ٹیکنیکل اور ووکیشنل تربیت دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر صرف 25,000 نوجوانوں کو تربیت دی گئی ہے جبکہ پچھلے سال ان کی تعداد بڑھا کر 50,000 کر دی گئی تھی، تاہم اس سال 1 لاکھ نوجوانوں کو مارکیٹ کی ضروریات اور عالمی معیار کے مطابق تربیت دی جائے گی تاکہ نہ صرف وہ ملکی ضروریات کو پورا کر سکیں بلکہ عالمی منڈیوں میں بھی اپنا حصہ لے سکیں۔ ناظرین، جائزہ لیتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے دوران ہونے والی کاروباری سرگرمیوں کا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس ہفتے کے دوران تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز 100 انڈیکس 42.34 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 49,827.51 پر بند ہوا۔ آئیے اب ڈالتے ہیں ایک نظر ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں رواں ہفتے ہونے والی کاروباری سرگرمیوں پر۔ ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے کے دوران تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز جاپان نکی انڈیکس 1.10% اضافے کے ساتھ 19,279.43، ہینگ سینگ 0.50% اضافے کے ساتھ 24,578.43 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ اور اب کرنسی ریٹس۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں ایشیا بزنس ویک پرائم میں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔